बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। आपको पता चल गया होगा कि प्रेस क्लब के अंदर घुसकर इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने सहाफ़ियों को मारा पीटा और उनका इक्विपमेंट भी तोड़ दिया, और कैफेटेरिया में घुस गए जहां सहाफ़ी खाना वाना खा रहे थे, उनको भी मारा पीटा। बज़ाहिर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो जो जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी है उसके कुछ अरकान जो प्रेस क्लब के बाहर मुज़ाहरा कर रहे थे उनको गिरफ़्तार करने आई थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के सहाफ़ियों को भी मारा पीटा। अब बज़ाहिर तो ये एक इत्तफ़ाक़िया वाक़या लगता है, लेकिन ये जो आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के साथ मारपीट हुई है, ये दरअसल आपको बता रही है कि पाकिस्तान में एक्चुअली आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल क्या है। और ये जो तस्वीर है ये एक वाक़या नहीं है, बल्कि ये एक मजमूई सूरत हाल जो है वो आपको बता रही है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। और फिर जब ये वाक़या हो गया उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके माज़रत कर ली और उन्होंने कहा जी हम आपसे माज़रत करते हैं। लेकिन क्योंकि इस तरह के वाक़यात माजी में भी हो चुके हैं, शायद आपको याद हो कि एक दफ़ा जियो न्यूज़ के दफ्तर में भी इसी तरह पुलिस घुसी और उसने सहाफ़ियों को मारा पीटा, और थोड़ी देर बाद उस वक्त के जो वज़ीर इत्तलात थे वो भी तशरीफ़ ले आए और उन्होंने भी सॉरी कर ली कि जी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो ये सहाफ़ियों को पहले फेंटी लगाना और फिर किसी वज़ीर इत्तलात का या किसी वज़ीर दाखिला का आके उनसे सॉरी करना, ये कोई नया वाक़या नहीं है। लेकिन ये वाक़यात बार बार इसलिए होते हैं कि जो मीडिया है उस पर इतना प्रेशर है, उसको डिवाइड कर दिया गया। अब आप देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो हुकूमत जो है वो जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसके साथ मुज़फ़्फ़राबाद में मुज़ाकरात कर रही है, और जॉइंट एक्शन कमेटी की लीडरशिप भी मीडिया को बुरा भला कह रही है। वो कहते हैं जी ये बिके हुए हैं, ये मीडिया के चैनल्स बिके हुए हैं, ये एंकर्स बिके हुए हैं, जो आज़ाद कश्मीर की असल सूरत हाल है वो आवाम को नहीं बताई जा रही। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसके प्रेस क्लब के अंदर मीडिया को मारा, मीडिया को हर तरफ से मार पड़ रही है, और सिर्फ मीडिया को नहीं पड़ रही और भी बहुत से लोगों को पड़ रही है। तो मैंने ये थोड़ा सा इब्तदाइया आपको इसलिए बताया है, कुछ इस पर 2-3 मिनट सर्फ कर दिए हैं कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में पुलिस का घुसकर सहाफ़ियों को मारना, घुस के मारना, ये कोई इत्तफाकी वाक़या नहीं है। ये इसलिए ये वाक़या हुआ है कि सहाफ़ियों को हर तरफ मार पड़ रही है। आपको पता है कि लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट है अरशद अंसारी साहब, उनको भी एक पीका एक्ट के तहत नोटिस दिया हुआ है। कराची के बहुत से सहाफ़ी जो हैं उनको पीका एक्ट के तहत नोटिस देकर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जगह जगह पे सहाफ़ियों को मार पड़ रही है। तो ये मामला है, और भी बहुत से मामलात हैं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए कानून इंसाफ, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा नाज बलोच साहबा रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हैं और वो उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो सबसे पहले अकील मलिक साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर पुलिस जो है वो इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के अंदर घुस के सहाफ़ियों को इतना मारती है, उनके कैमरे भी तोड़ देती है, तो फिर वो उसने आज़ाद कश्मीर में जो वहाँ पे लोग मुज़ाहरा कर रहे थे उनके साथ क्या कुछ किया होगा? ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले फ्रॉम द वेरी आउटसेट मैं शदीद इसकी मज़म्मत करता हूँ जो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार वहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब के अहाते में दाखिल हुए। बेशक जो भी वजह सामने आ रही है कि कश्मीर जो एक्शन के लोग थे या जो उनके साथ इजहार यकजहती के लिए आए थे, वो शायद पुलिस के साथ उन्होंने कोई बदतमीज़ी वगैरह की या जो भी मामला हुआ, शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। और ख़ाली मैं आपसे 2 स्टेप आगे होके, क्योंकि हम सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं, सहाफ़ियों के हकूक़ के साथ खड़े हैं, मैं आपको ये बावर भी करवाता हूँ और मैं ये आपके सामने तमाम तर चीज़ और मामला रख रहा हूँ। गो के वज़ीर ममलकत बराए दाखिला ने माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्होंने भी मज़म्मत की। लेकिन मैं 2 हाथ आगे जाके तमाम वो पुलिस एहलकार जो नेशनल प्रेस क्लब के अहाते में दाखिल हुए हैं, फिल फॉर उनको सस्पेंड करना चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप जो है नेशनल प्रेस क्लब में जाके घुस के, चाहे जो भी हो, जो भी लोग एहतजाज वहाँ पे बग़ैर किसी कानून के, बग़ैर किसी इजाज़त के, बग़ैर किसी परमिशन के वो कर रहे थे, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं, ये कोई बात नहीं। मैं वज़ीर आज़म साहब के सामने भी ये तमाम तर मामला रखूँगा।
وہ واپس رواں دواں ہیں، وطن واپس آ رہے ہیں، اور میں یہ انتہائی تشویشناک یہ عمل ہے اور اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اچھا، جو طلال چودھری صاحب نے جو معذرت کی ہے، ذرا ان کے الفاظ ذرا سن لیں، وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے فریڈم آف پریس جو ہے وہ اولین ترجیح رکھتی ہے۔ میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ اور وزیر مملکت داخلہ ہونے کی حیثیت سے اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور نہ صرف مذمت بلکہ معذرت خواہ ہیں۔ لیکن جن کو مار پڑی، ذرا ان کی بھی بات سنیں، سب کی بات نہیں سنا رہا، چند کے ذرا آپ بیانات سن لیں، ان کے ساتھ ہوا کیا۔ یہ کشمیریوں کا پروٹیسٹ کور کر اپنا نیشنل پریس کلب کے باہر جو پولیس بڑی برے طریقے سے ایک دم سے انہوں نے جتھے کی صورت میں اندر دعویٰ بولا ہے، اور ٹانگیں ککیں فلائنگ جو ان کے ہاتھ میں آیا وہ انہوں نے مارا پیٹا لوگوں کو، گلیز گالیاں دینی شروع ہو گئے، اور میرا کیمرہ بھی الگ ہے، ہینگ ہوا تھا میرے شولڈر کے ساتھ، موبائل تھا، بڑی بری طرح یہ گھسیٹ کے مجھے باہر لے کے آئے ہیں اور مارا پیٹا۔ پھر گرین بیلٹ پہ انہوں نے لٹا دیا مجھے، کیمرہ ٹوٹ گیا میرا اسی اسنا میں، اور موبائل بھی میرا گم ہو گیا۔ ہم پریس کانفرنس میں کور کر رہے تھے پریس کلب میں، تو ہم نے دیکھا کہ کیفیٹیریا میں ایک فوٹوگرافر اور ایک ایڈمنسٹریشن کا بندہ اس کو مار رہے تھے پولیس والے۔ ہم اس کو بچانے کے لیے خیر اس ٹائم وہ اٹھا کے اس کو پولیس وین میں لے آیا، میں یہاں پہ آیا بات کرنے کے لیے ان سے ایس پی صاحب سے، تو ایس پی صاحب کے سامنے ایون کہ مجھے جو ہے ایک پولیس والے نے جو ہے وہ تھپڑ مارا ہے۔ کوئی مظاہرین تھے، کون تھے، اس کے پیچھے پولیس والے تھے، ایس ایچ او صاحب تھے، ایک افضل نامی پولیس والا وہ تھے، وہ ایسے ہیں جیسے کسی دہشت گرد کے پیچھے آتے ہیں۔ اور میں نے تو یہ کہا کہ میں نے کہا جی گیٹ کو یہاں پہ آپ ریسٹ کرنا ہے، بندہ باہر ریسٹ کرے، اندر نہ آئے، باہر بیٹھ بات کریں۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، یہ میرے بٹن توڑ دیے ہیں، مجھے زدوکوب کیا ہے، شدت کیا ہے، جیسے ایسے وہ برتاؤ کر رہے تھے جیسے کہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں کوئی۔ جی ناز بلوچ صاحب، اب کیا اگر طلال چودھری صاحب نے معذرت کر لیا ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے، یا جس طرح کہ عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ سسپینشن ہونی چاہیے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب بہت میں سمجھتی ہوں الفاظ کم ہیں، مذمت تو چھوٹا سا لفظ ہے۔ جو صحافی کور کرتے ہیں سارا دن محنت کر کے خبر جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں، ان رپورٹرز کے ساتھ جو واقعہ ہوا، جو میں نے ویژولز دیکھی ہیں، وہ بہت ہی انتہائی دلخراش اور نامناسب ہیں، اور اس کے اوپر صرف مذمتی بیان سے کام نہیں چلے گا، بالکل ایکشن بھی لینا چاہیے ان اہلکاروں کے خلاف جنہوں نے یہ عمل کیا، اور ان کے خلاف سخت ترین ایکشن لے کے ان کو سسپینڈ بھی کرنا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ دس شوڈ بی اے لیسن نیکسٹ ٹائم۔ اس طرح پریس کی جو آزادی ہے، جو میڈیا کے لوگ ہیں، ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ تو بیچارے وہ معصوم ہمارے لوگ، میں انہیں کہوں گی، وہ ہوتے ہیں جو پورا دن دھوپ میں، گرمی میں، بارش میں، ہر حال میں کوریج کر کے میڈیا کی رپورٹس، عوام کی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ بہت ہی نامناسب ہے اور اس پہ سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ جو بیرسٹر صاحب بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر سے وہ یہ بات بتائیں گے، لیکن میرا خیال ہے اب تک تو نوٹس لینے کا وقت ہے، اس وقت تک تو نوٹس لے لینا چاہیے تھا اس چیز کا۔ جی سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ملک میں مجموعی طور پہ میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اس کی ریفلیکشن ہے یا یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں یہ پریس کے ساتھ نہیں، یہ عدلیہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کر کون رہا ہے؟ پولیس والے کر رہے ہیں۔ کون سے پولیس والے؟ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جا کے لوگوں کو پکڑ کے مارتے پیٹتے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی پراپرٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ یہ وہ پولیس والے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر جا کے پارلیمنٹیرینز کو پکڑ کے ان کو مارتے یا پکڑتے ہیں۔ چھوڑ دیں اس بات کو، آگے چلیں آپ۔ سنتے جائیں نا، پھر کیا یہ وہی وہ ہے کہ جو پیلسٹین کے حق میں جب مظاہرہ ہوتا ہے تو یہ جا کے ادھر جا کے اس طرح کر کے سینیٹر مشتاق کو کہتے ہیں کہ آپ جاؤ غازہ جاؤ اور وہ کرو، اور ان کو پکڑتے ہیں، ان کو ڈیٹین کرتے ہیں۔ آج وہی سینیٹر مشتاق غازہ میں اسرائیلی فوج کے تھرو وہ پکڑے گئے ہیں، تو ان کے اور ان کے اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ سینیٹر مشتاق کی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ ان کو اسلام آباد پولیس نے بھی گرفتار کیا اور اسرائیلی فوج نے بھی گرفتار کیا۔ لیکن دیکھیں اب ابھی بیرسٹر صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ ہم معذرت کرتے اور ہم جا کے سسپینڈ کریں گے۔ سپاہیوں کو سسپینڈ کرو گے؟ سپاہی بیچارے تو کسی کی ڈیسیژن کے اوپر یا کسی کے احکامات کے اوپر کر رہے تھے نا۔ کیا وہ ایس ایچ او کو کس نے احکامات دیے ہیں؟ کیا وہ آٹو احکام خود لیتے ہیں؟ یہ بات بالکل طے ہے کہ ایس ایچ او جو ہے وہ پریس کلب کے اندر خود اپنے طور پہ نہیں گھس سکتا۔ نہیں دیکھیں، نہیں گھس، کوئی نہیں گھس سکتا۔ ایسے وہ کہہ رہے ایس پی کے سامنے ہمیں مارا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایس پی کو بھی کہیں سے ہو کے دیکھیں، یہ ایک
پکڑے کس کو؟ ابھی وہ جو آپ نے بتایا کہ وہ کہتے کہ ہم لوگ یہ کیا نام ہے طلال چودھری صاحب کہ جی ہم لوگ معذرت خواہیں. بھائی آپ معذرت خواہ کس چیز کے؟ آپ ہی نے تو آرڈر دیے ہیں. کس چیز کے معذرت خواہیں؟ آپ لوگ خود کر کے پھر اس کے بعد ان بیچاروں کو سسپینڈ کرو. سسپینڈ تو آپ لوگوں کو ہونا چاہیے. آپ لوگ, اور یہ صرف ایک نہیں, آپ ہر ایک کے ساتھ یہ کر رہے ہو, اور یہ آپ کے یہ تھرو آؤٹ کرتے جا رہے ہو. ایک دفعہ نہیں, ہر ایک کے ساتھ یہ کرتے جا رہے ہو. اس وقت میں نہیں کہہ رہا, آپ بھی نہیں کہہ رہے, عالمی برادری کیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان ایک اوپریسو رجیم ہے. اتھارٹیرین نہیں, اوپریسو رجیم. ہیومن رائٹس واچ ڈاگ والے کہہ رہے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ کیا وہ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلی اتھارٹیرین رجیم ہے. ان کو مارکس دیے ہوئے ہیں 2.84. 4 سے اوپر ہائبریڈ رجیم ہوتی ہے, 4 اور 6 کے درمیان میں. یہ اس پوائنٹس پر ہیں کہ جب ضیاء الحق کا مارشل لاء تھا تب بھی 2.9 تھا, جب مشرف کا مارشل لاء تھا 3.92 تھا. یہ لوگ اس سے بھی نیچے گئے ہوئے. سی ہاؤ سویئر اتھارٹیرین رجیم یہ اس وقت ہے پاکستان میں. کس بات کی بات کر رہے ہیں جی؟ اپنا عقیل ملک صاحب دیکھیں, یہ اگر اسلام آباد پولیس نے جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کو اتنا مارا ہے, تو وہ جو آپ کا ایک فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹرز کا اور پیپلز پارٹی والوں کا ایک وفد گیا ہوا ہے جس نے مظفر آباد میں آج مذاکرات کیے ہیں, تو وہ کیسے مذاکرات کامیاب ہوں گے اگر یہاں پہ اتنا مارا ہے ان لوگوں کو اور صحافیوں کو بھی ساتھ مارا ہے؟ تو یہ کیا میسج گیا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں وہ اعتبار کر لیں اس حکومت پہ؟ کہ آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تفصیل بھی مجھے بیان کرنے دیں. جی, یہاں پہ جو جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو احتجاج تھا یا ان کے ساتھ یکجہتی کے معاملے کے اوپر یہاں پہ احتجاج کیا گیا. پہلی تو بات ہے اسلام آباد میں قانون بن چکا کہ بغیر کسی اجازت کے, بغیر کسی نوٹس کے, نہ ایڈمنسٹریشن سے کوئی اجازت لی اور احتجاج کرنا شروع کر دیا. یہاں پہ احتجاج کرنے کا تو میں سمجھتا ہوں جب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ جب وہاں پہ ایک ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن اور کمیٹی جو ہے وزیر اعظم نے نوٹس لے کے اور وہاں پہ بھجوا دی ہے مظفر آباد, اور ان کا پہلا راؤنڈ بھی ہو چکا ہے. ان کی جو کچھ ممبران تھے, کیونکہ سارے ممبران تو موجود نہیں تھے, اب 90% جب پہلا راؤنڈ ہوا 90% ان کے مطالبات مان لیے گئے. اس کے ساتھ تمام تر معاملات اسی طرح ہی ہیں کہ انہوں نے میں نہ مانوں والی بات کر دی. اب یہاں پہ جب ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن یا کمیٹی گئی ہے مظفر آباد, ان کی ایک پریلیمنری میٹنگ ہوئی ہے, ابتدائی ان کی ملاقات ہوئی ہے, کل دوبارہ مذاکرات کا جو ایک باب ہے وہ اور دور ہے وہ شروع ہونے والا ہے صبح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک تمام تر معاملہ اسی طرح ہے کہ جو حکومت کی طرف سے کمیٹی گئی ہے, حکومت کے اراکین گئے ہیں, منسٹرز گئے ہیں, انہوں نے 90% جو ہے, اور یہ مصدقہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں, جو میری بات بھی ہوئی ہے, 90% جو ہے معاملات طے پا چکے ہیں اور 90% ان کے جو مطالبات ہیں ان کو مان بھی لیا گیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ بالغ نظری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی, اور حکومتی جو کمیٹی گئی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے کرے گی, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بروقت جو ان کی کوشش ہے, جو تعمیری کوشش ہے, اس کو سراہے گی بھی, اور یہ معاملات جو ہے بالکل ان کو حل کرے گی, اور ان کے اوپر کارآمد بھی یہ تمام تر معاملہ ثابت ہوگا. لیکن ایک چیز ضرور ہے, اگر آپ یہ اٹھا کے دیکھیں کہ اس کمیٹی کے اندر بھی کچھ ایسے عناصر ہو سکتے ہیں جو میں رول آؤٹ نہیں کروں گا. آپ انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھیں, بھارت آپ کا جو ہے اس کے اوپر جو طول دے رہا ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر, اور ایسی مستند اطلاعات موجود ہیں کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی پرویو اور اس پرسپیکٹو سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جو جس کے ویلڈ کنسرنز ہیں, جو ویلڈ ڈیمانڈز ہیں, وہ بالکل مانی جائیں گی اور حل بھی ہوں گی, اور ان پہ جو ہے فیصلہ بھی کیا جائے گا اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی کیا جائے گا. اچھا ناز بلوچ صاحب, یہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے یہ ہمیشہ درمیان میں آ جاتی ہے, تو اگر آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اہم لیڈرز جو ہیں وہ مذاکرات کرنے گئے ہیں مظفر آباد میں, تو اگر آپ یہ بھی ساتھ میں بیچ میں ایک ایشو لے آئیں گے کہ جی اس میں نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے اور انڈیا کے ساتھ بھی کوئی معاملہ جو ہے اس کو آپ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اس کا مطلب ہے پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, پھر تو بات آگے نہیں بڑھے گی.
دیکھیں حامد میر صاحب، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس قسم کی ایکسٹریمسٹ سوچ کے ساتھ اور فیشسٹ سوچ کے ساتھ مودی حکومت نے ہر لیول کے اوپر، ہر سطح میں، یہاں تک کہ کھیل کے میدان میں نفرتوں کا بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے، اور جس قسم کی ہیٹ وہ اسپریڈ کر رہے ہیں، اس کے اثرات ہمیں ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایلیمنٹ تو موجود ہے، اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ بھارتی جو سازشیں ہیں، جو ان کی انسرجنسی کرنے کی اور جو نفرت اور ہیٹ پالیٹکس ہے، اس کے ایلیمنٹس جو ہے وہ بالکل موجود ہیں. لیکن جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان کا رول بہت اہم ہے. آج بھی راجہ پرویز اشرف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، قمر زمان کائرہ صاحب اور دیگر حکومتی نمائندوں کے ساتھ جب گئے ہیں تو انہوں نے حتی الامکان اس بات کے اوپر کوشش کی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کا حل نکالا جائے، کیونکہ ہر مسئلے کا حل ڈائیلاگس کے ذریعے ہی ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت کے اوپر یہ بہت بڑا ایک ذمہ ہے کہ اس مشکل سے، اس چیلنج سے کس طرح سے وہ باہر نکلتے ہیں. لیکن دوبارہ میں یہی کہوں گی کہ اس بات کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اس بات کو بالکل ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جس طرح سے ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے بارڈر کے اس طرف سے، اس کی وجہ، اور ڈیفینیٹلی ہمارے کشمیر کے اندر جو لوگوں کی قربانیاں ہیں، جو ان کی جد و جہد ہے، جو ان کی سٹرگل ہے، وہ کسی طریقے سے بھی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. اور کشمیر کی آواز دنیا بھر میں ہر فورم کے اوپر اٹھانا، صرف اٹھانا نہیں بلکہ عملی طور پہ پریکٹیکلی ایک قدم آگے بڑھنے کا وقت ہے اس وقت. تو ہمیں تو کشمیر کی آواز بننا ہے، اور کشمیر کے اندر امن پاکستان کا امن ہے. جی سینیٹر وحیم محمد صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ عرصے سے خیبر پختونخوا میں بھی بہت زیادہ بے چینی نظر آ رہی ہے، کشمیر میں بھی بے چینی ہے، اور بلوچستان میں تو کافی عرصے سے بے چینی ہے. تو جب بھی کہیں پر بھی کوئی اس طرح کی بے چینی ہوتی ہے، کوئی اپنے رائٹس کی بات کرتا ہے، تو وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی آ جاتی ہے. نیشنل سیکیورٹی آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے. دیکھیے نیشنل سیکیورٹی، میں ایک سوال کرتا ہوں، بیرسٹر صاحب بھی ادھر ہی ہے اینڈ ہی ول بیئر می آؤٹ. دیکھیے اس طرح مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، ایک شخص جو کہ ایک پرائیویٹ شخصیت ہے، وہ اپنے ٹویٹ میں یہ لکھتا ہے کہ میں چرچل ہوٹل میں اس لیے ہوں، حالانکہ میں لنڈن میں ہوں، لیکن میں اس لیے ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے سیکرٹ فائلز دی ہوئی ہیں، اور وہ مجھے جو وہاں کا جو کیا کہہ سکتے ہو اسے، یہ ہائی کمیشن کے لوگ بھی میری مدد کر رہے ہیں اس کو کرنے میں، ان کے پاس سیکرٹ فائلز ہیں. کیا یہ پاکستان سیکرٹ ایکٹ 1923 کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ ایک ایسا شخص جس کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے، وہ کہتا ہے، اور منسٹری آف فارن افیئرز نے اسے اعلان لا تعلقی کر دیا. نہیں، منسٹری آف فارن افیئرز کو چھوڑیں، وہ دیکھیں لا تعلقی اپنی جگہ ہے. میں اگر لا تعلقی کر دیا تو مجھے ایک بات بتائیں، وہ پرائم منسٹر نے کس حیثیت سے ان کو یہ فائلیں پکڑائی ہیں؟ اس کے اوپر ایک سوال اٹھتا ہے، از دس دی وائلیشن آف پاکستان سیکرٹ ایکٹ؟ آپ نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ایز وی اسپیک یو کے میں جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو کہ جن کی ایک خاصی تعداد جو کہ اے جے کے سے ہے، انہوں نے بھی خط لکھ لیا. ہاں، مجھے آپ بتائیں، از دس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو؟ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو جو مودی وہاں پہ کر رہے ہیں، ہم تو پھر تقریباً وہی کام یہاں کر رہے ہیں. ہمارے ان میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ اچھا عقیل ملک صاحب، یہ سوال ہے میرا آپ سے کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ جو لوگ اس وقت آزاد کشمیر میں احتجاج کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ عناصر جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ بارڈر پار بھی ہو سکتا ہے، وہ وہاں سے بھی ان کو انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہوگا. لیکن اگر یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے تو پہلے یہ حکومت جو ہے وہ یہ بتائے نا کہ فارن افیئرز منسٹری کہتی ہے جی ہمارا جو ہے وہ جو میڈم شمع جنیجو ہے اسے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ کہتی ہیں میں ایڈوائزر ہوں پرائم منسٹر کی، اور مجھے تو پرائم منسٹر کی تقریریں لکھنے کا ٹاسک دیا گیا. تو کیا یہ اتنی بڑی سیکیورٹی کمپرومائز نہیں ہوگی یہاں پر؟ تو یہ جو حکومت کہتی ہے جی کہ وہاں پہ سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی، مظفر آباد میں وہاں پہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، وہ خود اپنی پہلے جو سیکیورٹی کمپرومائز کی ہے اس کا جواب دے نا. دیکھیں اس تمام تر جو بتایا جا رہا ہے معاملہ یو این جی اے کے وزٹ کے حوالے سے، اور جو جن ٹویٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آؤٹ ان دی اوپن اور پبلکلی یہ تمام تر معاملات نہیں ہونے چاہیے. انہیں بھی اجتناب کرنا چاہیے تھا. یہ تمام تر انفارمیشن ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے
لکھنا اور پھر اس کو ٹویٹ کرنا، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں دیگر جو ہمارے دونوں ذمہ دار وزراء ہیں ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا تمام تر معاملہ کہ میرے پیچھے کیا کس نے بٹھا دیا، کیا ہوا. اجتناب کرنا چاہیے. نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں. وہ خود ان کی جو ٹویٹ میری نظر سے گزری، انہوں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر آفس نے ہی اور پرائم منسٹر صاحب نے ہی ان کو نامنیٹ کیا ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے انہوں نے تمام تر جو ہے اینڈ ایم شور ان کی سیکیورٹی کلیئرنسز ہوئی ہوں گی. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسے منہ اٹھا کے نہیں جا سکتا. ایم شور کے جو چیزیں ہیں، جو تمام تر معاملہ ہوا ہے، وہ پرائم منسٹر صاحب اور پرائم منسٹر کے آفس سے اس کی کلیریفیکیشن آنی چاہیے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی اور وزیر اعظم کے دفتر انشاءاللہ اس پہ بالکل کلیریفیکیشن دے گا. اچھا، یہاں پہ میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آپ جانتے ہیں کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا جو ہے وہ غزہ کی جو ناکہ بندی کر رکھی ہے اسرائیل نے، اس کو ناکہ بندی کو ختم کرنے کے لیے 44 ممالک کے تقریباً 200-250 سے زائد جو رضاکار ہیں وہ مختلف کشتیاں لے کے تو غزہ کی طرف روانہ ہوئے. تو کل اس قافلے کو، بحری قافلے کو اسرائیلی فوج نے روک لیا اور مشتاق احمد خان سمیت، گریٹا تھونبرگ سمیت جو 200 سے زائد افراد ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس پر پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں. آج اسلام آباد میں بھی ایک مظاہرہ ہوا، اور اس مظاہرے میں نہ صرف مشتاق احمد خان صاحب کی رہائی کے لیے نعرے لگائے گئے بلکہ اس مظاہرے میں امریکہ کے خلاف بہت شدید نعرے بازی ہوئی. تو یہ صورتحال جو ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مشتاق احمد خان صاحب جب اس اپنے مشن پر روانہ ہوئے تھے، اس کے بعد جو ان کی بحری کشتی ہے وہاں سے بھی ہم ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، اور جو ان کا آخری میسج ہمارے پاس آیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. ان کا ذرا میسج سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب اس پلوٹیلا میں واحد پاکستانی ہوں، حامد صاحب. جو ہمارے 5 ساتھی تھے اس میں سے 2 کو سیٹس نہیں ملی، جہاز کم ہو گئے، ملے نہیں. کچھ رکاوٹیں تھیں اس کی حکومت نے بھی ڈالی، کچھ ڈرون اٹیکس میں بھی متاثر ہو گئے، اور ایشوز تھے، تو 2 کو سیٹ نہیں ملی. ایک جو ہے وہ ہمارے آبزرور بورڈ میں ہے، جو اس پلوٹیلا کے پیچھے ایک آبزرور بورڈ ہے جس میں مختلف ممالک کا ایک بندہ ہے. تو ایک وہ آبزرور بورڈ میں، وہ آئیں گے نہیں ہمارے پاس ساتھ، وہ دور رہیں گے، اور ان کیس آف ایمرجنسی وہ پھر کنسرن جو اپنے اپنے ملکوں کے لوگ ہیں ان کے لیگل یا ڈپلومیٹک ہیلپ کے لیے کوشش کریں گے. تو ایک الگ بورڈ ہے، وہ ہم سے کافی پیچھے ہوتی ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ 1.5-2 دن کے فاصلے پر ہوتی ہے. تو وہ آبزرور بورڈ میں ہے. اور یہ 2 ساتھی تھے ہمارے ساتھ، لیکن ان کا مشن فیل ہو گیا، وہ انجن خراب ہو گئی اس کی، ناقابل مرمت تھی. تو اب صرف میں ایک ہی پاکستانی ہوں گزشتہ 2-3 دنوں سے اس پلوٹیلا میں. تو یہ مشتاق احمد خان صاحب جو ہیں وہ صرف واحد پاکستانی تھے. گئے 5 تھے لیکن صرف وہ واحد پاکستانی تھے جو کہ وہاں پہ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہیں. اور جب ہم نے اس پہ آواز اٹھائی اور حکومت سے بھی رابطہ کیا، تو اب تھوڑی دیر پہلے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جو مشتاق احمد خان صاحب ہیں وہ 45 جو دیگر رضاکار ہیں گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے، ان کے ساتھ وہ اسرائیلی فوج کی حراست میں ہیں. اور انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ واحد پاکستانی ہیں جو کہ اسرائیلی فوج کی حراست میں ہیں. اور پاکستان نے ایک 3rd کنٹری کے ذریعے اسرائیلی حکومت سے رابطہ قائم کیا ہے کہ مشتاق احمد خان صاحب کو رہا کیا جائے. یہ جو معاملہ ہے یہ سنڈے تک، یعنی کہ جو اتوار آ رہا ہے، اتوار تک معاملہ جو ہے وہ حل ہونے کی توقع کی جا رہی ہے. لیکن اسرائیلی گورنمنٹ نے جو 45 رضاکار ہیں ان کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے، جبکہ جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے جو آرگنائزرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے 200 لوگ گرفتار ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے تقریباً 150 لوگ جو ہیں ان کے ویئر اباؤٹس کا ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے. خوش قسمتی سے مشتاق احمد خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کی اسرائیلی حکومت نے تصدیق کر دیا. تو ناز بلوچ صاحبہ، یہ جو معاملہ ہے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اس میں جو حکومت پاکستان نے جو رسپانس دیا کافی لیٹ ہے؟
دیکھیے حکومت پاکستان کا رسپانس جو ہے وہ بالکل فوری طور پر آنا چاہیے تھا، اور مشتاق صاحب کی، سینیٹر مشتاق صاحب کی میں سمجھتی ہوں پورا قوم ان کو اس وقت سلام پیش کرتا ہے، جس طرح ہمت کر کے وہ اس گلوبل فلوٹیلا میں ساتھ وہ شرکت کر کے یہاں تک پہنچے اور انسانیت کے لیے پہنچے، غزہ کے ان مسلمانوں کے لیے پہنچے، فلسطین کے ان نہتے لوگوں کے لیے، ان معصوم بچوں کے لیے خوراک لے کر پہنچے، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر جو لوگ نکلے ہیں نہتے بغیر کسی اسلحے کے، ایک امن کے لیے جو لوگ نکلے ہیں، ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، ان کو جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جن کو ہائیڈ کیا جا رہا ہے، جو نمبر چھپائے جا رہے ہیں لوگوں کے، یہ بہت خوفناک چیز ہے۔ اس کے اوپر پاکستان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، ہر سطح کے اوپر، ہر فورم پہ اقوام متحدہ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک لمحہ ہے جس میں ایکسپوز ہو کے چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ اس کی ابتدا ایک اسٹوڈنٹ نے کی ہے، اور دنیا بھر کے اس میں لوگ ہیں، اس میں آپ پورے یورپ سے نکال کے دیکھ لیں اور دنیا بھر کے ہر خطے سے لوگ جو ہے وہ اس میں گئے، پاکستان سے اور مسلم ممالک سے تو لوگ گئے ہیں، لیکن زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو یورپین کنٹریز سے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت کلیئر کٹ میسج ہے کہ غزہ میں ہونے والے اس بے ایمانہ یہ جو نقصان کیا گیا ہے، لوگوں کا، بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، کھانے کو بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے، غذائی اجناس لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے، اگر اس کو بھی روکا جا رہا ہے تو دنیا کے سامنے یہ واضح ہے کہ جو اسرائیلی بربریت ہے وہ تو ایکسپوز ہو کے سامنے آگے۔ اب the world has to decide کہ لوگ کس طرف کھڑے ہیں، انسانیت کی طرف کھڑے ہیں یا یہ بمباری کی طرف کھڑے ہیں۔ اچھا، یہ آج تو جی 2 اکتوبر ہے، لیکن یہ مشن کافی دن پہلے شروع ہوا تھا۔ 16 ستمبر کو مشتاق احمد خان صاحب نے اپنی کشتی سے ہمارے سے جو گفتگو کی تھی، اس میں انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سنیے۔ ہم اس وقت گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی طرف سے غزہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی ہم ٹیونیزین واٹر میں تھے کہ اس کے اوپر 2 ڈرون اٹیک ہوئے ہیں، جس سے 2 جہاز ہمارے خراب ہو گئے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے اور آپ کے توسط سے حکومت پاکستان سے بالخصوص اور عالمی برادری سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا انسانیت کا اتحاد ہے غزہ کو بچانے کے لیے، اور یہ بالکل لیگل اور ایک نان وائلنٹ اور سالیڈیریٹی موو ہے، اس لیے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ حکومت پاکستان سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ کھل کر گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی حمایت میں بیان جاری کرے، لیکن حکومت پاکستان خاموش رہی، اور آج تقریباً 18 دن کے بعد جب مشتاق صاحب کو اسرائیلی فوج نے گرفتار کر لیا ہے تو وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے جو ہے وہ ان کی حمایت کی ہے۔ تو ہمایوں مومن صاحب، اس پہ ویسے پارلیمنٹ میں بھی نہ آپ نے بات کی نہ کسی اور نے بات کی۔ نہیں، یہ تو میرے خیال میں ابھی کل سیشن ہے تو کل اس پہ ہوگا، لیکن دیکھیں بات یہ ہے، حکومت گفتار کے غازی بنتے رہے ہیں، مشتاق صاحب کردار کے غازی بن گئے۔ یہاں پہ ہم لوگ ابھی ہم نے سارا سنا ہے کہ وہ یہ غزہ کے لیے یہ وہ حکومت کے اتحادی ہیں کہ جب یہاں پہ یا کسی میچ میں پیلسٹائن کا فلیگ کوئی لے کر جانا چاہتا تھا، اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی لے کر جانے کی، یہ اس حکومت کے اتحادی ہیں۔ نمبر 2، میں ایز اے پرائم منسٹر، مجھے پتہ ہے میرا ایک سینیٹر، ایکس سینیٹر، لیکن وہ کہتے ہیں نا جب آپ ایک دفعہ سینیٹر ہو ہمیشہ رہتے ہو، ایک ایکس سینیٹر پکڑا گیا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ آپ ابھی کہاں سے آ رہے ہو جس کا آپ اتنے ٹرمپٹ کر رہے ہو کہ میں نے یہ کر لیا اور میں نے وہ کر لیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کر آ رہے ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کس چیز کے لیے ملنے گئے تھے؟ اسی مسئلے کے لیے گئے تھے نا۔ اگر آپ اتنے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ہو، ایک فون کھڑکا دیتے کہ سر جی میرا بندہ ادھر پھنسا ہوا ہے، اس کو ان کو ابھی نکالے۔ کیا؟ نہیں کیا، کریں گے بھی نہیں، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ یہ سارا ڈرامہ ہے کہ میں تھرڈ پارٹی اس لحاظ سے، بھائی آپ کا کوئی بندہ ہو کسی اور جگہ پہ پھنسا ہو، آپ نے کیا کیا ہے؟ ابھی میرے سامنے آپ وہاں پہ کبھی ایک کو فون کریں کبھی دوسرے کو فون کر رہے ہیں، پتہ کر رہے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ کیسے ہیں، پھر آپ نے ان کے گھر میں اطلاع دی ہے۔ وہ تو آپ نے کسی کو نہیں بتایا نا، آپ نے ان کے گھر میں اطلاع دی ہے کہ جی وہ ٹھیک ٹھاک ہے، بٹ دیٹ از ہاؤ یو ڈو اٹ۔ آپ کو کسی نے کچھ کہا تھا کہ کرو؟ نہیں، آپ نے اپنے بل بوتے پہ کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ لوگ یہ نہیں کریں گے، یہ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کا دل وہاں سے نہیں، ان کا دل جہاں دھڑکتا ہے نا، وہ تو آپ ان کے ساتھ جو یو این میں بیٹھی ہوئی تھی ان سے پوچھ لیں ان کا دل کہاں دھڑکتا ہے۔ وہ تو کہتی ہے کہ اگر مجھے کبھی وہ ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو میرے لیے بہت فخر کی بات ہوگی۔ ان کا دل ادھر دھڑکتا ہے۔
چلے میں نے تو بتایا کہ جی مجھے اسحاق ڈار صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ایک تھرڈ کنٹری کے ذریعے اسرائیلی حکومت سے رابطہ قائم کیا گیا ہے اور انہوں نے امید ظاہر کیا کہ اتوار تک جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے. تو عقیل ملک صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر مشتاق احمد خان صاحب 18 ستمبر کو یہ ابھی اپیل کر رہے تھے کہ حکومت کھل کر ان کا جو مشن ہے غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کا، حکومت کھل کر ان کی حمایت کرے، انہوں نے 18 ستمبر کو بتایا کہ ہم پہ ڈرون اٹیک کر دیا اسرائیل نے، لیکن حکومت خاموش رہی. آپ نہیں سمجھتے کچھ دیر کر دیا آپ نے بھی؟ دیکھیں میر صاحب بالکل بھی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک اسپیسیفک فلوٹیلا کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ ہم متواتر طور پہ جو غزہ میں ایڈ ہے وہ ہم بھجوا رہے ہیں، اور جو ویدر دیٹس ٹو جارڈن یا لیبنان وہ بالکل جا رہی ہے. ہم نے کئی جہاز جو ہیں یہاں سے ریلیف گڈس بھجوائے، ایڈ کے جہاز جو ہم نے بھجوائے. بلکہ مجھے یاد ہے جب 13واں کنسائنمنٹ جا رہا تھا تو اس کنسائنمنٹ کو سی آف کرنے کے لیے میں خود ایئرپورٹ پہ گیا اور میں وہاں پہ موجود تھا. اور جو فرام دا پیپل آف پاکستان یا پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو غزہ کے لوگوں کے لیے ایڈ تھی وہ ہم نے بالکل، چاہے وہ کمبل ہوں، چاہے وہ ٹینٹس ہوں، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، وہ تمام تر چیزیں ہم نے بھجوائیں. تو ہم حکومت کے اینڈ پہ جو ہے بالکل غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بالکل ہم نے وہ ان کو تمام تر ایڈ جو ہے، سپورٹ جو ہے وہ ہم نے بھجوائی ہے. یہاں پہ بات کی آپ نے کہا کہ آپ کی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے بات ہوئی اس معاملے کے اوپر. دیکھیں ایک ملک جس کے ساتھ آپ کے کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں، جس کو آپ تسلیم نہیں کرتے، تو بالکل ڈائریکٹ کونسلر ایکسیس تو نہیں فراہم کی جا سکتی مشتاق صاحب کو، لیکن تھرو انٹرلوکیٹرز، تھرو تھرڈ پارٹیز. ظاہری بات ہے جس طرح ڈار صاحب نے کہا، ہماری کوشش ہے کہ بالکل مشتاق صاحب کو جلد سے جلد وہاں سے ریلیز کروائیں اور واپس وطن، اپنے پاک وطن پاکستان جو ہیں وہ پہنچیں، اور ان کی سیفٹی، ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جی ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے درمیان آج کل کچھ کشیدگی چل رہی ہے، لیکن دوسری طرف آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لیڈرز مل کر مظفر آباد گئے، جہاں پہ انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے. تو کیا یہ واقعی کوئی ایک اصلی والی لڑائی ہے یا صرف ایک فرینڈلی فائر ہے؟ اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. کل پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے مطالبہ کیا تھا کہ جب تک مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے معافی نہیں مانگیں گی تو حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کسی بھی قانون سازی کے عمل میں حکومت کو ووٹ نہیں دے گی. مریم نواز شریف صاحبہ نے آج جواب دے دیا ہے. کیا جواب دیا ذرا سنیے. مریم نواز شریف پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے. پنجاب کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی، پنجاب کے عوام کی بات، ان کی فریڈم کی بات، ان کی عزت نفس کی بات، ان کی سیلف ریسپیکٹ کی بات، ان کی سیلف اسٹیم کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ پنجاب میں سیلاب آ گیا ہے تو مانگنا شروع کر دوں، تو جو میرے پاس وسائل ہیں تمام صوبوں کے پاس سیم وسائل ہیں، باقیوں کے وسائل کہاں جاتے ہیں؟ جی ناز بلوچ صاحبہ انہوں نے تو معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے. اب آپ نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی نے ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن لے لی کہ معافی مانگو ورنہ ہم ووٹ نہیں دیں گے؟ اب ووٹ تو آپ کو دینے پڑیں گے. حامد میر صاحب پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ اس طرح کا غصہ اور اس طرح کا، حالانکہ ایز اے وومن چیف منسٹر میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں، کیونکہ ہمیں خواتین کو امپاور کر کے یہاں تک ان مقام تک پہنچنے میں بھی ڈیفینیٹلی جو خواتین ہوتی ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن طریقہ اور انداز گفتگو اور جو شعلہ بیانی ہے یہ نامناسب ہے. کیونکہ دیکھیں پہلی بات، 2-3 باتیں مجھے ذرا موقع دیجیے گا کیونکہ بہت ہی تند و تیز بیانات کا سیریز ایک چلتا آ رہا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ مریم بی بی کا اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے. کل پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، آج ان کی ہے، کل انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی پنجاب میں. تو یہ کہہ دینا کہ میرا ہے اور میرا پیسہ میرا پانی، یہ جو الفاظ ہیں نا میرا تیرا، یہ اگر ہر صوبہ کرنے لگ جائے تو پھر آپس میں انتشار کی جو ہے میں سمجھتی ہوں ایک نیا چیپٹر کھل جائے گا. وہ کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی مجھے
غیر ملکی طاقتوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں مجبور کر رہی ہے؟ یہ بات اس کے میں جواب آپ کو دینا چاہ رہی ہوں. مجھے ایک تو یہ حیرت ہے, میں سمجھتی ہوں کہ کچھ شاید مشیروں کو تبدیل کریں. میرا ایک ایڈوائس ہے, اس پہ ناراض نہ ہوئیے گا, لیکن کوئی اپنے مشیر یہ تبدیل کر لیں تاکہ ان کو تھوڑا سا وہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے مشیر تبدیل کریں. نہیں, یہ دیکھیں یہ تو ایڈوائس ہے. ہاں وہ کہہ دیں, میں اس پہ غصہ نہیں کروں گی, میں ناراض نہیں ہوں گی, میں شور نہیں مچاؤں گی. میں دیکھیں یہی ہے ٹالرنس جو پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی, جو 2022 میں پاکستان کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے تب شہری رحمان صاحبہ کلائمیٹ منسٹر تھیں کلائمیٹ چینج کی, اور پاکستان میں بہت خوفناک سیلاب آیا تھا, وزیر اعظم شہباز شریف تھے اور فارن منسٹر بلاول بھٹو صاحب تھے. ہم نے وہاں پہ جا کے جو ہمارے پاکستانی پیویلین تھا وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل سیکرٹری بھی آئے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت کی منسٹر نے پوری ایفرٹس کر کے ہم نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا قیام کیا, کیونکہ پاکستان کاربن ایمیشن میں 1% سے نیچے ہے. تو آج جو سیلاب سے ہم متاثر ہیں, جو نقصان ہم اٹھا رہے ہیں, اس کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں. جو ممالک اس کی ذمہ دار ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فائنینسنگ کریں, جس کو کلائمیٹ فائنینسنگ کہتے ہیں. اور یہ ہمارا حق ہے, یہ بھیک نہیں ہے, یہ کچکول نہیں ہے. کلائمیٹ فائنینسنگ از آر رائٹ, لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ از آر رائٹ. یہ ان ملکوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جن کے کاربن ایمیشن سے آج ہمارے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں. جو گلیشیئر چلیں آپ کلائمیٹ فائنینسنگ کی بات کر رہے ہیں, مجھے سمجھ آ رہی ہے. اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کچکول ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بی آئی ایس پی سے مدد کی بات کرتے ہیں کہ بی آئی ایس پی کے تحت ان بینیفیشریز کو سپورٹ دیا جائے, بی آئی ایس پی ایک وفاقی ادارہ ہے. صوبے کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم وفاقی حکومت سے پنجاب میں مزید پیسے کی بات کر رہے ہیں. اس پہ غصہ, اس پہ ناراضگی بنتا رہی ہے. اور اسی بی آئی ایس پی کے تحت گزشتہ جب بھی سندھ میں سیلاب آئے, کیونکہ زیادہ تر سندھ چونکہ ایک سدن اس میں آتا ہے ریجن میں, زیادہ سیلابی صورتحال سے ہم متاثر ہیں, تو بی آئی ایس پی کی بینیفیشریز کو ہم نے ہمیشہ بی آئی ایس پی کے ذریعے ان کی مدد کی ہے اور ان کا حق ہے. لیکن اگر یہ خوف بی بی شہید کی تصویر کا ہے, بینظیر بھٹو صاحبہ کا نام جو ہے وہ بہت بڑے سٹیچر کی مالک ہیں, ان کو دنیا بھر میں پذیر آئی ہے. وہ مرون منت نہیں ہے کہ ایک کارڈ کے تحت ہم کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں گے. یہ ایک ایسا کاز ہے, یہ ایک ایسا ادارہ ہے بی آئی ایس پی جس کے تحت خواتین کو, اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو گھر بنا کے دے رہے ہیں. جناب سندھ میں بھی 20 لاکھ گھر بنا کے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہومز بلاول بھٹو صاحب نے سندھ حکومت نے دی ہیں. لیکن کل بلاول صاحب کہیں کہ میں دے رہا ہوں, وزیر اعلیٰ سندھ آ کے اگر بولیں کہ میں دے رہا ہوں, نہیں, انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی. یہاں پہ یہ میں اور میرا جو ہے نا جو ہو رہا ہے, میں سمجھتی ہوں ناانصافی ہے. پنجاب میں ہم ملتان میں ہماری بھی اب ان سے جواب بھی تو لے لینا. عقیل ملک صاحب, یہ کیا معاملہ جو ہے یہ ریزالو ہو گیا ہے, ہم ریزالو سمجھیں؟ کیونکہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی معافی مانگنے کا مطالبہ کریے, میں نے کوئی معافی نہیں مانگنی, اس کا مطلب ہے کہ ان کو کسی نے یقین دہانی کروا دیا ہے کہ میڈم معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں, پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا رہی, گھر کی مرغی دال برابر. نہیں میر صاحب, میں بصد احترام, دیکھیں بہت سی باتیں کی میری بہن نے, ناز بلوچ صاحبہ نے, میری کالیگ بھی ہیں. میں ایک ایک کر کے کوشش کروں گا کہ تمام چیزوں کا جواب دوں. جہاں تک دیکھیں ایک ایکسٹریم ڈیمانڈ پہ نہیں جانا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اپنے صوبے کے جو باسی ہیں, جو رہائشی ہیں, جو پنجاب کے باسی ہیں, ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے کھڑی ہیں, ان کے حقوق پہ پہرا دے رہی ہیں اور ان کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں. میری خیال سے یہ تو بحث ہونی ہی نہیں چاہیے کہ کہاں سے پیسے کس کو دینے چاہیے, کیا ہونا چاہیے. ایک صوبے کی ایڈمنسٹریشن ہے, ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے, اور 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبہ خود مختار ہے. ہر صوبہ خود اپنے اچھے برے کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ہیلتھ کیئر کو پرائیورٹائز کرنا ہے, اس نے ایجوکیشن کو پرائیورٹائز کرنا ہے, اس نے انفراسٹرکچر کو پرائیورٹائز کرنا ہے, یا کون سا ریلیف ایفرٹ ہے, یا کون سا ریلیف فنڈ ہے, اور کس طرح اپنے صوبے کی عوام کو ریلیف دینا ہے. اب انہوں نے ریلیف کارڈ تو آلریڈی لانچ کر دیا, اسی طرح آلریڈی ڈیٹا موجود ہے. میں بالکل یہ کنٹیسٹ نہیں کر رہا کہ بسپ اچھا پروگرام نہیں ہے, بالکل اچھا پروگرام ہے, انٹرنیشنلی اس کی ریکگنیشن ہے, لیکن بسپ کے اندر بھی جو انوملیز ہیں اس کو بھی تو دیکھا جائے. بس کے اندر جو ڈیٹا ہے, اور بس کی آپ نے بالکل رپورٹ دیکھی ہوگی, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تھی, اور بس کے اندر گوسٹ ریسیپینٹس تھے, مطلب ایسی وہاں پہ انوملیز بھی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کمپلیٹ ڈیٹا ہے, اربوں روپے کی مس اپروپریشن. جی بالکل, اور وہ کمپلیٹ ڈیٹا, اور یہ میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ اس پر بھی پیپلز پارٹی کو سینسٹیو ہونا چاہیے کہ جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نام آئے وہاں پہ مس اپروپریشن نہیں ہونی چاہیے.
بالکل. اور میں ایک بات اگر اس کو کمپلیٹ نہیں، لیکن جہاں پہ یہ بھی ضرور آپ کو تھوڑی سی کرٹیسزم ہو وہاں پہ چیف منسٹر پنجاب کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انگلی توڑ دیں گی. نہیں، وہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں الفاظ کا بہتر چناؤ ہو سکتا ہے، نرمی ہو سکتی ہے، دونوں طرف سے شائستگی ہو سکتی ہے الفاظ کے چناؤ میں. یہاں پہ یہ بات ضرور ہے کہ آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اپنے صوبے کے لیے اور اس کے ساتھ سے جو ریلیف ایفرٹس کیے ہیں، مطلب ریلیف ایفرٹس کی اگر بات کی جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ لازمی نہیں ہے کہ بیس پروگرام میں ہی جو ڈیٹا ہے یا جو آلریڈی ڈیٹا ایگزسٹ کر رہا ہے کیا یہ وہ تمام تر وہی لوگ ہیں جو فلڈ سے افیکٹڈ ہیں. آئی ایم شیور کہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اس بیس پروگرام کا حصہ نہیں ہوں گے، بالکل اس بیس پروگرام کے ڈیٹا میں نہیں انکلوڈڈ ہوں گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اوور اینڈ ابو جا کے جو ہے اپنے صوبے کے لیے وہ جنگ لڑ رہی ہیں، ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں، ان کے حقوق پہ پہرا دیے میں. بڑی شائستگی سے آپ نے جواب دیا. تو ہمایوں مومن صاحب آپ بھی بڑے شائستہ آدمی ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لڑائی آگے چلے گی یا لڑائی ہے ہی نہیں ہے؟ دیکھیں ابھی جو کیونکہ اصل لڑائی تو آپ کی پارٹی کے اندر ہے نا. دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی جو بات ہوئی تھی نا مریم صاحبہ کی اور جس لہجے میں بات کی تھی، دیکھیں اس کے پیچھے بات عورت یا مرد کی نہیں ہے، بات اس آمرانہ سوچ کی ہے جو ان کی ہے. اور ان کی آمرانہ سوچ کس چیز سے نظر آتی ہے؟ جب وہ کہتی ہے ہم حکمران خاندان، یہ وہ پرابلم ہے جو موروثیت والی سیاست ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے بغیر کوئی اور اس پارٹی میں اوپر آ ہی نہیں سکتا. مجھے تو لگتا ہے جو ابھی بیرسٹر صاحب نے بات کی کل ان کو کہیں شو کوز نہ آ جائے. آج کل گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان پی ٹی آئی کی چیئرپرسن بننا چاہتی ہیں. عمران خان کے ٹویٹ ہے، عمران خان کا ٹویٹ ہے میرے خیال میں فرسٹ ویک آف سپٹمبر کا ہے کہ میری بہنیں اور میری بیگم کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا ابھی وہ مریم صاحبہ نے صحیح کہا ہے کہ میں کیوں مانگنے جاؤں، اس کے لیے انہوں نے چچا رکھا ہوا ہے نا، اس کو بھیجیں گے منگوانے کے لیے، وہ تو نہیں جائیں گے. میں تو ویسے کہہ رہا ہوں نا، چچا بھی تو ہے نا، پرائم منسٹر چچا بھی تو ہے. لیکن دیکھیں اصل پرابلم کیا ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہے نا کہ میں معافی کیوں ان لوگوں سے مانگوں معافی، ان کو پتہ ہے کہ معافی کس سے مانگنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کا کلپ ہے کہ مجھے پتہ ہے حکومت میں کیسے آتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ختم کرنا ہے. اب آخری بات آپ کی کہ کیا ان دونوں کے درمیان میں کوئی لڑائی نہیں ہے؟ یہ نورا کشتی ہے. اچھا، نورا کشتی ہے، یہ صرف نورا کشتی ہے، اس میں کوئی عمرانی معاہدہ نہیں ہے. یہ نورا کشتی ہے اور یہ آپس میں صرف دکھاوے کے لڑیں گے. جب چھڑی آئے گی یہ دونوں وہی کام کریں گے جو کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مومن صاحب، ناز بلوچ صاحب اور ملک صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں چلتے چلتے صرف اتنی ہی گزارش کروں گا کہ یہ جو اسلام آباد پریس کلب میں آج ہوا ہے یہ پاکستان کے میڈیا کے لیے ایک ویک اپ کال ہے. تمام جو صحافی ہیں، صحافی تنظیمیں ہیں، پریس کلب کے جو عہدیداران ہیں، ان کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اس طرح ڈیوائیڈڈ رہیں گے اور آپس میں لڑتے رہیں گے تو آج آپ کو اسلام آباد پریس کلب کے اندر گھس کے مارا ہے، کل آپ کراچی میں بھی گھس کے ماریں گے، آپ کو کوئٹہ میں بھی گھس کے ماریں گے، پشاور میں بھی گھس کے ماریں گے. گھس کے مارتے ہیں یہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.